अस्सलाम वालेकुम, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज़ तकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें। आपको बताएं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में जंगबंदी के अगले हफ्ते तक मुमकिन होने की उम्मीद का इजहार कर दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गजा में जंगबंदी के करीब है। गजा की सूरत हाल बहुत ख़राब है। अमेरिका ग़िज़ा फराहम कर रहा है जिसमें कोई और मुल्क अमेरिका की मदद नहीं कर रहा। ईरान पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास ईरान की एटमी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। अब उनके पास कोई जौहरी हथियार बाकी नहीं। अगर ज़रूरत पेश आई तो ईरान पर दोबारा हमले से भी गुरेज नहीं करेंगे। पाक भारत जंगबंदी का एक बार फिर क्रेडिट लेते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि उन्होंने पाक भारत ईरान इसराइल जंगबंदी करवाई और अब रवांडा और कांगो के दरमियान 30 साल अफ्रीकी जंग का खात्मा करवा रहा हूं। मुझे भारत और पाकिस्तान का मामला हल करने पर बहुत खुशी है। पाकिस्तान और भारत के पास आला सतह के एटमी हथियार हैं। हमने पाकिस्तान और भारत का मामला तिजारत के जरिए हल किया। अमेरिकी सदर ने कनाडा से तिजारती मुज़ाकरात फौरी ख़त्म करने का ऐलान किया और कहा कि कनाडा से डील करना मुश्किल काम है। सदर ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के इस बयान पर जल्द रद्द अमल देंगे जिसमें आयतुल्लाह खामनेई ने कहा कि कतर में अमेरिकी फौज के अड्डे पर हमला करके ईरान ने अमेरिका के चेहरे पर थप्पड़ मारा है। अमेरिकी नायब सदर JD वैंस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की अहल और मौसर क़यादत की बदौलत दुनिया में कई बड़े तनाज़ात का खात्मा मुमकिन हुआ। अमेरिकी नायब सदर JD वैंस ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ट्रंप इंतज़ामिया ने पाकिस्तान और भारत, ईरान और इसराइल, रवांडा और कांगो जैसे हसास खित्तों में सालिसी करके जंगों को टाला और अमन कायम किया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर ने आलमी क़यादत का हक अदा किया और दुनिया को एक बड़े बहरान से बचाया। उन्होंने सदर को नोबेल अमन के लिए मौजू उम्मीदवार करार देते हुए कहा कि दुनिया को ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है जो अमन कायम करें, ना कि जंग छेड़ें। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने रूस अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी का क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों के सबब रूस और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात मुस्तहकम होना शुरू हो गए हैं। उनका कहना था कि वो सदर ट्रंप का बेहद एहतराम करते हैं और उनसे मुलाकात चाहते हैं। रूसी सदर ने वाज़ेह किया कि इस मुलाकात की इंतहाई मोहतात अंदाज से तैयारी करना होगी, ताहम ऐन मुमकिन है कि ये मुलाकात हो। उन्होंने मजीद कहा कि सदर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बाज़ अंदाज से बेहतर होना शुरू हुए हैं। सदर पुतिन ने कहा कि सफारती ताल्लुकात के दायरे में हर बात पर फैसला तो नहीं हुआ, मगर अव्वलीन इक़दामात कर लिए गए हैं और इस जानिब पेशरफ्त जारी है। वज़ारत दाखिला ने मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मुल्क भर में फ़ौज की तैनाती का फैसला कर लिया। वज़ारत दाखिला की जानिब से चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में फ़ौज तैनात करने का फैसला चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से फ़ौज की तैनाती के लिए कहा गया था। वज़ारत दाखिला ने इस्लामाबाद में भी फ़ौज तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक फ़ौज सिविल इदारों की मदद के लिए सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देगी। अफवाज पाकिस्तान का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। पाक फौज को बराए मेहरबानी सियासत में मुलव्विस न किया जाए। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की PTI से बैक चैनल राब्तों की तरदीद। BBC को इंटरव्यू में कहा कि हम सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखते। हम सिर्फ ये दरख्वास्त करते हैं कि वह अपनी सियासत अपने तक रखें और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को इससे दूर रखें। तर्जमान पाक फौज का कहना था कि इदारों पर तनकीद और रियासत मुखालिफ बयानिया दुश्मन के बयानिए से मुताबिकत रखता है। नौजवान नस्ल को गुमराह करने वाले अनासर से खबरदार रहना होगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में फौज ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। कौमी यकजहती और इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में नज़रसानी की दरख्वास्तें मंजूर करते हुए 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार दे दिया और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। PTI मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई और ये नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मुंतकिल हो जाएंगी। इस्लामाबाद से बिशारत राजा की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी की दरखास्तें मंजूर कर लीं। सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला कलादम करार दे दिया गया। PTI मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई। कौमी असम्बली की 22 नशिस्तें और सूबाई असम्बली की 55 नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिल जाएंगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस अली बाकर नजफी पर मुश्तमिल 7 अरकान ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। जस्टिस जमाल खान
مندوخیل نے 39 نشستوں کی حد تک اپنی رائے برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا۔ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن اظہر رضوی نے مشروط نظر ثانی درخواستیں منظور کی۔ جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس محمد علی مظہر نے لکھا کہ نشستوں کی حد تک معاملہ الیکشن کمیشن کو بھجواتے ہیں۔ الیکشن کمیشن تمام متعلقہ ریکارڈ دیکھ کر طے کرے کس کی کتنی مخصوص نشستیں بنتی ہیں۔ فیصلے میں بتایا گیا کہ ابتدا میں 13 رکنی آئینی بینچ تشکیل دیا گیا تھا۔ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی نے ابتدائی سماعت میں ہی ریویو درخواستیں خارج کر دی تھیں۔ باقی رہ جانے والے عدالت عظمیٰ کے 11 رکنی بینچ میں شامل جسٹس صلاح الدین نے سماعت میں وکیل حامد خان کے اعتراض کی بنیاد پر بینچ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 10 رکنی آئینی بینچ نے سماعت مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا۔ تحریک انصاف نے مخصوص نشست کیس میں فیصلے کو آئینی حق پر عدالتی ڈاکہ قرار دے دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ یہ نشستیں پی ٹی آئی کی تھیں، آئین کی غلط تشریح کی گئی۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی اس فیصلے کے خلاف قومی اسمبلی اور عوامی سطح پر احتجاج کرے گی۔ پی ٹی آئی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ عدالتوں کا نظام صرف اشرافہ کے لیے رہ گیا اور عام عوام کو انصاف نہیں ملا۔ مخصوص نشستوں کی تقسیم سیاسی مال غنیمت کی بندر بانٹ ہے، اور اگر کہا گیا کہ عوام کو بانی پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کی سزا دی جا رہی ہے، مگر ہم جھکیں گے نہیں، جمہوریت کی جنگ جاری رہے گی۔ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے موقف دیتے ہوئے کہا کہ عدالت کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہے اور پی ٹی آئی نے خود اپنے اقدامات سے اپنی راہ بند کی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ آج کا فیصلہ دراصل ہائی کورٹ کے فیصلے کا ریویو ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل اپنے سابقہ موقف پر قائم رہے، جبکہ 9 رکنی بینچ کی اکثریت نے فیصلہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ اسی فارمولے کے تحت صوبائی اسمبلیوں کی مخصوص نشستیں بھی طے کی جائیں گے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ جو جماعتیں الیکشن میں حصہ لیتی ہیں وہی مخصوص نشستوں کی حقدار ہوتی ہیں۔ آزاد امیدوار یا ایسی جماعتیں جنہوں نے پارٹی الیکشن قانون کے مطابق نہ کروائے ہوں مخصوص نشستوں کی اہل نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی نے خود اعتراف کیا تھا کہ ان کا چیئرمین آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا، لہٰذا یہ جماعت خود اپنی ناکامی کی ذمہ دار ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا کہ جمہوری عمل پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں ہوتا ہے، عدالتیں آئین کے مطابق فیصلے کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں پر قانون کی درست تشریح کی۔ ان کا کہنا تھا کہ جو جماعت پارلیمنٹ میں موجود ہی نہیں وہ مخصوص نشستوں کی کیسے حقدار ہو سکتی ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی اس فیصلے کے خلاف احتجاج کرنا چاہتی ہے تو کر لے، مگر انہیں پہلے اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ ثانیہ سوات میں 8 جاں بحق افراد کی میتیں اور 11 زندہ بچ جانے والے افراد اپنے گھر پہنچ گئے۔ میتیں پہنچنے پر شہر کے 3 علاقوں میں کوہرام مچ گیا۔ 3 میتیں ڈسکا کلاں، 3 محلہ لاریاں اور 2 محمد پورہ پہنچا دی گئی۔ میتیں گھروں میں پہنچنے پر علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، ثانیہ سوات میں 8 میتیں پہنچی ہیں اور 11 زندہ بچ جانے والے افراد گھر پہنچے، اور ثانیہ سوات میں جو یہ واقعہ رونما ہوا اس کے بعد جیسے ہی میتیں علاقے میں پہنچی ہیں تو پورے علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ سوات میں سیاحت کے لیے آئے ڈسکا کے خاندان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ بدقسمت خاندان کے افراد ناشتہ کر رہے تھے، دریائے سوات کی موجیں بہا لے گئیں، 10 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ بہہ جانے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ پاکستان کا سوئٹزرلینڈ سوات سیاحوں کے لیے موت کی وادی بن گیا۔ تفریح کے لیے دریا میں اترنے والے سیاحوں کو بفرا دریا اپنے ساتھ بہا کر لے گیا۔ زندہ بچانے والے ایک شخص کا کہنا ہے دریا کے کنارے بیٹھ کر ناشتہ کر رہے تھے، کچھ لوگ تفریح کے لیے دریا میں تھوڑا آگے چلے گئے کہ اچانک سیلابی ریل آ گیا۔ ان لوگوں نے ایک خشک ٹیلے پر پناہ لی تھی۔ لوگ ہم سے مدد مانگ رہے تھے، ہمارے پاس رسی تھی اور نہ ہی کوئی کشتی۔ کنٹرول روم پر کسی نے فون ریسیو نہیں کیا۔ 2 گھنٹے بعد ریسکیو عملہ آیا۔ دریا میں ڈوبنے والوں میں ڈسکا کا بدقسمت خاندان بھی شامل تھا۔ خاندان کے سربراہ عبدالرحمان کے مطابق بہہ جانے والوں میں بہو، بیٹی اور 4 پوتیاں اور 4 نواسیاں شامل ہیں۔ فضاگڑھ کے مقام پر دریائے سوات کے سیلابی ریلے میں پھنسے خواتین اور بچے 1 گھنٹہ 30 منٹ بعد مدد کے لیے پکارتے رہے، لیکن انہیں بچانے کے لیے کچھ نہ کیا جا سکا۔ سیاحتی مقامات پر سیاحوں کو ریسکیو کرنے کے لیے اداروں کے پاس نہ صلاحیت ہے نہ مناسب وسائل۔ سوات کے علاقے قزاقیلا میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے کی تحقیقات کے لیے خیبر پختونخوا حکومت نے 3 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ حکومتی اعلامیے کے مطابق کمیٹی کے چیئرمین صوبائی انسپیکشن ٹیم کے سربراہ خیان حسن خان ہوں گے، جبکہ آئی جی جیل خانہ جات محمد حسن اور ڈائریکٹر ایڈمن ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن شہریار قمر کمیٹی کے دیگر اراکین میں شامل ہیں۔ کمیٹی واقعے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر 7 روز کے اندر رپورٹ پیش کرے گی۔ حکام کے مطابق تحقیقاتی رپورٹ کی روشنی میں ذمہ داروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی، جبکہ
سوات سانحے کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا سخت ایکشن، ابتدائی طور پر اسسٹنٹ کمشنر بابوزئی کو سست رد عمل پر، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر خواجہ خیلہ کو بروقت پیش کی وارننگ نہ دینے پر معطل کر دیا گیا ہے۔ اے ڈی سی ریلیف کو پیش کی انتظامات نہ کرنے پر معطلی کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ ریسکیو 1122 کے ضلع انچارج کو بھی فوری معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سوات میں حالیہ افسوسناک واقعے کے بعد جائے وقوع پر شہریوں نے صوبائی حکومت، ضلع انتظامیہ اور ریسکیو 1122 کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے حکومت اور انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور الزام عائد کیا کہ بروقت اقدامات نہ ہونے کی وجہ سے یہ سانحہ پیش آیا۔ عوامی غم و غصے کے پیش نظر مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے اور آئندہ کے لیے مؤثر حفاظتی اقدامات یقینی بنائے جائیں۔ سوات میں حالیہ دلخراش واقعے پر سوات میں سول سوسائٹی کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا۔ سول سوسائٹی کے صدر عزیز الحق کی سربراہی میں ایک تحریری درخواست تھانے میں جمع کروائی گئی، جس میں اس سانحے کے تمام ممکنہ ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی اور FIR درج کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ سندھ طاس معاہدے پر عالمی ثالثی عدالت نے پاکستان کے موقف کی تائید کر دی۔ عدالت نے بھارت کا معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کرنے کے اقدام کو معاہدے کی روح کے منافی اور غیر قانونی قرار دیا۔ پاکستان کا ثالثی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم، بھارتی اقدام کو معاہدے کی روح سے غیر قانونی قرار دینا خوش آئند ہے۔ سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے ثالثی عدالت کا کردار نمایاں ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا واضح موقف ہے کہ بھارت سے بامعنی بات چیت کے لیے تیار ہیں، جن میں جموں و کشمیر، پانی، تجارت اور دہشت گردی سمیت تمام اہم معاملات شامل ہیں۔ بھارت خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سرپرست ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا افسران سے خطاب۔ کہا معرکہ حق میں پاکستان نے کشمیر لائن آف کنٹرول سے لے کر ساحل سمندر تک بھارت کی بلا جواز جارحیت کے خلاف بہترین جواب دیا۔ معرکہ حق میں ہماری مدد اللہ تعالیٰ نے کی کیونکہ ہم حق پر تھے۔ پاکستان نے نہ کبھی بھارت کی اجارہ داری تسلیم کی نہ کرے گا۔ دہشت گردی بھارت اقلیتوں پر مظالم کا نتیجہ ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان کی ترقی، استحکام اور کامیابی کے لیے عوام، حکومت اور افواج کے درمیان مضبوط تعلق ناگزیر ہے۔ پاکستان برادر اسلامی ملک افغانستان سے اچھے تعلقات کا خواہاں ہے۔ پاکستان کو فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج جیسی بھارتی پراکسیز کی موجودگی برداشت نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے IBN نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ بھارت اب بھی اپنے زخم چاٹ رہا ہے۔ آپریشن سندور میں بھارت کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، جو علاج ہم نے کرنا تھا وہ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں۔ SCO اجلاس سے متعلق خواجہ آصف نے کہا کہ بھارت مشترکہ اعلامیہ میں اپنی مرضی کے نکات شامل کروانا چاہتا تھا، لیکن دیگر ممالک نے اس کی حمایت نہیں کی۔ بھارت کی منفی سفارتکاری کے باعث اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری نہ ہو سکا۔ اب چین کی جانب سے ایک علیحدہ کنٹری سٹیٹمنٹ جاری کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میری تقریر کے بعد بھارت نے جواب دینے کے لیے وقت مانگا، لیکن چیئر نے اجازت نہیں دی، جس پر بھارت نے اعلامیہ پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ دیکھیں وہ ابھی بھی زخم چاٹ رہے ہیں اپنے، جو ان کے آپریشن سندور میں جو ہے سندور ان کا اجڑا ہوا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ ہمارے پاس تو کوئی علاج نہیں ہے اس چیز کا۔ جو علاج کرنا تھا ہم نے وہ کر دیا ہوا ہے۔ SCO کا جو ایک پلیٹ فارم جو ہے انہوں نے اپنے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی اور اس میں ان کو جو ہے ناکامی ہوئی۔ ان کا وہاں پہ ایٹیچیوڈ رہا ہے، اس کی وجہ سے ایک مشترکہ اعلامیہ وہاں سے ایشو نہیں ہو سکا جو ہے، اور وہ جو چیزیں اس میں شامل کرنا چاہتے تھے وہ باقی ممالک جو ہے اس حق میں نہیں تھے۔ تو اب سچویشن یہ ہے کہ مشترکہ اعلامیہ کی جگہ جو ہے وہ چائنا ایک کنٹری سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اپنی ایشو کر دے گا۔ ڈپٹی وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس۔ کہا ایران پر امریکی حملے کے معاملے پر پاکستان نے واضح پوزیشن لے کر بیان جاری کیا۔ امریکہ سے اچھے تعلق کا مطلب یہ نہیں کہ غلط چیز میں بھی ساتھ دیا جائے۔ امریکی حملے کو ناپسندیدہ اقدام قرار دیا۔ پاکستان نے دو ٹوک موقف اپنایا۔ OIC میں ایران کی موجودہ صورتحال پر غور کیا گیا۔ OIC میں مسئلہ کشمیر پر بھی میٹنگ بلائی گئی اور IC فورم کے موقع پر مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں ہوئی۔ ایران کے مسئلے پر OIC کی خصوصی سیشن کی تجویز دی۔ ایران اسرائیل جنگ سے متعلق سلامتی کونسل میں جو کر سکتے تھے کیا۔ ایران پر امریکی حملے کے بعد آرمی چیف سے درخواست کی کہ وہ استنبول میں رکتے رہیں۔ کانٹیکٹ گروپ جموں اینڈ کشمیر پہ ہو اور ہوا بینجول میں
کئی سالوں کے بعد, اور اس میں کئی جو برادر ملک ہیں, دوست ممالک ہیں, انہوں نے اٹینڈ کیا. ہم چاہیں گے جموں اینڈ کشمیر جو حالات چل رہے ہیں 2019 کے بعد, اس کی کانٹیکٹ گروپ کی میٹنگ بھی کال. ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب سید عاصم منیر صاحب آرمی چیف, وہ امریکہ سے وایا انگلینڈ پاکستان آ رہے ہیں. میں نے ان کو یہ سجیسٹ کیا کہ آپ استنبول میں رک جائیں تاکہ ہم ایران کے حوالے سے مل کے بات بھی کر لیں. امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا, تاریخ کا حصہ ہے کہ جو ہم نے اسٹرانگ اس اٹیک کو بھی ہم نے جو ہے اس کو ہم نے کرٹیسائز کیا. یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک تعلقات اچھے ہیں تو ایک غلط چیز کو بھی آپ صحیح تصور کر لیں. مودی نے سیز فائر کی درخواست نہیں کی تو امریکی صدر ٹرمپ کو جھوٹا کیوں نہیں کہتے؟ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی میٹ دی پریس میں گفتگو. کہا پاکستان سے جنگ ہارنے کے بعد دنیا کی بھارت سے وابستہ امیدیں بھی ٹوٹ گئیں. بھارت سے افریقی مذاکرات سے بھاگ رہا ہے. ہم نے جنگ میں بھی بھارت کو ہرایا اور بیانیے کی جنگ میں بھی بھارت کو شکست ہوئی. ہم جنگ جیتنے کے باوجود امن کی بات کرتے ہیں. بھارت کا بیانیہ پوری دنیا نے مسترد کیا. ہم نسل در نسل کشمیر کے لیے لڑتے رہے ہیں. ایک دفعہ آ کے ریکارڈ پہ کہنا چاہیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جھوٹا آدمی ہے. بین الاقوامی میڈیا, پاکستان کے میڈیا کے رپورٹس پڑھ کر وہ ایکسپٹ کرتے تھے. بھارت کے میڈیا کے رپورٹس تو ماننے والے نہیں تھے. ان کا سفارتی مشن, ان کا بیانیہ کا مشن بھی جھوٹ کے بنیاد پہ ڈس انفارمیشن کیمپین تھا. ہم پیس کا تب بات کر رہے ہیں جب ہم جنگ جیت کے آئے ہیں. ہم نسل در نسل کشمیر کے ایشو پہ لڑتے آ رہے ہیں. بھارتی مظالم کے خلاف کشمیریوں کا جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر احتجاجی مظاہرہ. مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے چودھری پرویز اشرف, الطاف حسین وانی, غلام محمد صفی, سردار امجد یوسف نے کہا کہ اقوام متحدہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا نوٹس لے. سیاسی رہنماؤں, انسانی حقوق کارکنان کی گرفتاریاں تشویشناک ہیں. جو کہتے تھے کہ نواز شریف مائنس, آج وہ خود مائنس ہو گئے. ان کو کسی نے مائنس نہیں کیا, ان کی ناقص کارکردگی نے مائنس کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اسمبلی میں اظہار خیال. کہا نواز شریف کی بیٹی جو وعدہ کرتی ہے نبھاتی ہے. ماضی کے جھوٹے وعدے اب قصہ پاری نہ بن چکے. اب صرف عملی خدمت کا دور ہے. ہم سیاست نہیں, خدمت کو اپنا منشور مانتے ہیں. پاکستان اور پنجاب میں عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کی بھرمار ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھارت کی مسلط کردہ جنگ میں پاکستان کی کامیابی کو تاریخی فتح قرار دیا. کہا یہ صرف میدان جنگ کی فتح نہیں بلکہ پاکستانی قوم کے عزم, اتحاد اور یکجہتی کی فتح ہے. قوم کی یکجہتی نے دشمن کو شکست دی اور یہ ہماری اصل طاقت ہے. شہری اقتدار میں الصبح بارش. اسلام آباد میں موسم خوشگوار ہو گیا. راولپنڈی میں ہلکی جبکہ اٹک میں موسلادھار بارش. آج سندھ, پنجاب, بلوچستان کے بعض علاقوں, خیبر پختونخوا اور کشمیر میں کہیں کہیں بارش کا امکان ہے. چند مقامات پر موسلادھار بارش بھی ہو سکتی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق شدید بارشوں کے باعث کراچی, حیدرآباد, سکھر, لاڑکانہ, میرپور خاص, ٹھٹا اور بدین کے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے.